बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 28 अप्रैल है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला में आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है। कौन कौन पहुंचता है और कौन कौन आज मजीद एक्सपोज होगा, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अलीमा खान अपनी बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर धरना, और फिर क्या अडयाला के दरवाजे खोले जाएंगे, एक लिस्ट मेरे पास है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वक्त जो मुलाकात हुई थी आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के कायदीन की सुहेल अफरीदी के साथ, क्या क्या फ़ैसले किए गए और इस वक्त पार्टी में क्या कुछ चल रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। आज़ादी या मौत, कंटेनर कहाँ पर है, इसका मुतालबा किया जा रहा है कि आप अपनी मसलहतों का शिकार रहें, लेकिन हम इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अब ये लॉन्ग मार्च का ऐलान तो हो गया, क्या ये मेन कॉज को नुकसान पहुंचाएगा? इतनी तकसीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त हो चुकी है और लोग क्या अपनी मंजिल से हट चुके हैं, और ये कॉज को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है चीज़, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, आईनी अदालत वर्सेस सुहेल अफरीदी, एक महाज हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, और ये महाज इसलिए क्रिएट किया गया ताकि तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके, इमरान खान की रिहाई के तमाम रास्तों को बंद किया जा सके। और अब सुहेल अफरीदी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। और इकरारुल हसन इकरार क्या मजीद एक्सपोज हो चुके हैं, और कुछ वीडियो सबूत आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से मेरी दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे आज मंगल का दिन, इमरान खान से मुलाकात का दिन। अडयाला के बाहर बहनें एक बार फिर पहुंचेंगी, पुलिस की भारी नफरी को फिर तैनात किया जाएगा, रास्ते रोके जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डाई हार्ड वर्कर है वो अलीमा खान बाकी बहनों के साथ उस तरह ही खड़ा होगा जिस तरह वो इमरान खान के साथ खड़ा होता है, और वो किसी किस्म की तफरीक नहीं रखते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है, सेकंड टियर लीडरशिप, इमरान खान के बाद जिन्हें पार्टी को लीड करने का और चेयरमैनिंग का बड़ा शौक है, क्या वो पहुंचते हैं? दोस्तों, एक लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट के मुताबिक 6 लोगों के नाम आज अडयाला के सुपरिटेंडेंट को भेज दिए गए, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, हारून रशीद साहब हैं, और ताबिश फारूक साहब के नाम इसमें शामिल किए गए, जो इमरान खान से मुलाकात की लिस्ट में अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को जो है वो दी गई है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर हमने पिछले 6 माह में जो फस्तायत देखी है वो आपको 78 बरसों में ऐसी फस्तायत देखने को नहीं मिलेगी। इमरान खान की आंख को ज़ाया करने के बाद अब उनकी मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। मेरी आज तहरीक इंसाफ में ना काफ़ी लोगों से बात हुई, मैंने ये जानने की कोशिश की कि पार्टी एक पेज पर क्यों नहीं है और हमें आप लोग मुंतशिर क्यों नज़र आते हैं। और इमरान खान आप सबका लीडर है, इमरान खान इस कौम का लीडर है, इमरान खान अगली 3 नस्लों का लीडर है, और इस मामले पर, इमरान खान की रिहाई के मामले पर, इमरान खान की जो मुलाकातें थी उसके मामले पर, अब उनकी बीमारी के मामले पर इतनी तफरीक आखिरकार क्यों है? समझ में आती है ना बात कि आप ओहदों पर बात कर लें, किसी को जनरल सेक्रेटरी आपने बना दिया तो आपको गुस्सा होता है, आप पार्टी से नाराज़ हो जाते हैं या अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। लेकिन जो आपका लीडर है, जो आपका कायद है, उसकी एक आंख ज़ाया हो गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है, और किस बात का इंतजार है, ये सवाल अब हो रहा है। वर्कर भी करता है, हम भी करते हैं, और फिर गद्दारी के तमगे जो हैं वो वर्कर्स को मिल जाते हैं, हमें डॉलरों के ताने मिल जाते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप अगर पाकिस्तान में सियासी जमातों में नजर डालें, सर इतनी तफरीक तो पीपल्स पार्टी में नहीं है, जो जमात जरदारी की नहीं है, जिसने जिस जमात के ऊपर कब्जा किया वहां पर आपको इस किस्म की तफरीक नहीं मिलेगी। ऐसी तफरीक आपको नवाज शरीफ, जो मरूसी जमात थी, जो जर्नैलों की वजह से पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को सियासत में लाया गया, उस जमात के अंदर आपको इतनी तफरीक नहीं मिलेगी। हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी इकट्ठे होते हुए देखा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो इस जमात के पास है। लोग आपके साथ चलते हैं। सुहेल अफरीदी कहीं भी चला जाए ना, तो लोग उससे इसलिए आकर मिलते हैं कि वो इमरान खान की जमात के अंदर नंबर 2 है इस वक्त, उसके पास ताकत है, इमरान खान की लड़ाई वो लड़ेगा, यही उम्मीद है ना उससे। लेकिन जिस दिन वो कुर्सी से उतरेगा, पाकिस्तान की आवाम जो अली मीन गंडापुर के साथ हुआ, इनके साथ भी यही होगा। ऐसा ही है ना, इमरान खान की वजह से इन तमाम लोगों को इज्जत मिलती है, इमरान खान की वजह से इनकी पहचान है, इमरान खान की वजह से इन सबको ये ओहदे, ये
جھنڈے والی گاڑیاں سب آپ کو ملی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان کی رہائی کی بات آتی ہے تو تم بہنوں کے ساتھ جا کر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ دیکھیں، ایک بات بہت ہی سادہ سی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا اور کوئی نہیں آئے گا. چلیں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں. کیا عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اڈیالہ کے بارے میں نہیں آنا؟ بہنیں باہر جو ہیں وہ مار کھا رہی ہوں گی، ان کو گھسیٹا جائے گا، ان کو بالوں سے پکڑ کر نوچا جائے گا، انہیں نالے میں دھکا دیا جائے گا، واٹر کینن سے ٹانگوں پہ نشانہ مارا جائے گا، ان کو زخمی کیا جائے گا، پھر بھی تم نے نہیں آنا؟ کیا عمران خان نے یہ بھی کہا تھا؟ عمران خان نے جماعت کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. عمران خان نے کہا کہ اڈیالہ کے باہر اسمبلی لگاؤ. آپ لوگوں نے نہیں لگائی. کیا یہ بھی سلمان صفدر کے ذریعے پیغام آیا اور کہا کہ اسمبلی نہیں لگانی؟ اور جو پہلے والی ہدایت تھی اس کو عمران خان نے رد کر دیا. آج نا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ لسٹ جو آپ کے سامنے میں پیش کی، کہ جب آپ کہتے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف والے اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا اور بات کرنا بھی نہیں چاہتا، جان چھوٹی ہوئی ہے نا، یار تحریک چلانی پڑے گی، اچھا مار کھانی پڑے گی، اچھا حکومت چلی جائے گی، اچھا وزارت چلی جائے گی. یار یہ تو ساری عمر ہم لگے رہتے تو ہمیں یہ مقام نہیں ملنا تھا جو ہمیں مقام مل گیا. میں آپ کو نا جس نقطے کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں بہت ہی اہم ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ مس انفارمیشن اور مس کمیونیکیشن کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں پر یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. نمبر 1، خان صاحب کے سامنے جو حالات رکھے گئے نا وہ کیا تھے؟ عمران خان کے نزدیک جو ان کے پاس انفارمیشن تھی وہ 5 سے 6 ماہ پہلے کی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ 5 سے 6 ماہ میں کتنا کچھ بدل گیا. سیاست کے اندر وقت پر فیصلے کیے جائیں نا تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. سیاست میں وقت پر فیصلے نہ کیے جائیں تو اس کا نتیجہ جو موجودہ حالات ہیں تحریک انصاف کے یہ نتیجہ ہوتا ہے. آپ نے 2024 کے اندر الیکشن میں دھرنا دے دیا ہوتا تو آج شاید یہ حکومت اور یہ فارم 47 یہ آپ کے سامنے نہ ہوتی. اچکزئی صاحب کے حوالے سے جو عمران خان کو بریف کیا گیا وہ 6 ماہ پہلے کی انفارمیشن تھی کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، راستہ نکالیں گے، ایک پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے تحریک چلائی جائے گی. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ 1-1.5 برس پہلے تحریک تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ تمام سیاسی دھڑوں کو، تمام جو سول سوسائٹی ان کو اکٹھا کیا جائے. یہ 6-7 ماہ پہلے کی انفارمیشن ہے جب ان کو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر بنایا گیا. ان 6 ماہ کے اندر کتنے حالات بدل گئے. خان صاحب کو پتہ نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، ان کے درمیان کتنی رفٹ ہے. پارٹی کے معاملات ان سے شیئر تو نہیں کیے گئے ہوں گے. 40 منٹس کی ملاقات ہوئی اور ان 40 منٹ میں عمران خان نے اپنے کیسز کا پوچھا ہوگا کہ یار باہر اس وقت چل کیا رہا ہے، وکیل کر کیا رہے ہیں، میرے کیسز کا کیا بنا، کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، وکیل جو ہیں جا کر تاریخ پر پیش بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے، میرا مقدمہ کون لڑ رہا ہے، وکیل کی کیا کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں. یہ تمام سوالات عمران خان نے کیے ہوں گے نا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ کہ مس انفارمیشن اور مس کمیونیکیشن کا دوستو یہ معاملہ ہے. اور یہ مس انفارمیشن جو پھیلائی جاتی ہے خان صاحب کے سامنے جھوٹے اخبارات رکھ کر پھیلائی گئی. عمران خان کے سامنے ہر چیز کو بلینک کر دیا گیا، ان کو نفسیاتی طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بیماری میں الجھا دیا کہ عمران خان کو باہر کے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے. آج جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں نا کہ جب کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مینڈیٹ اچکزئی کا ہے، یہ مینڈیٹ علامہ راجہ ناصر عباس کا، تو میرے بھائیو یاد رکھنا اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ یہ انفارمیشن 6 ماہ پہلے کی تھی جب عمران خان نے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا. ان 6 ماہ کے اندر تو اب تک تو حالات بدل جانے چاہیے تھے، تحریک چلنی چاہیے تھی، اچکزئی کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. اچکزئی کے پاس کتنی سیٹیں ہیں؟ علامہ راجہ ناصر عباس ساری عمر زور لگاتے نا تو وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے تھے سینٹ کے اندر. اچکزئی صاحب کی ساری زندگی کی خواہش ہوگی کہ یار ہمیں بھی کوئی جھنڈے والی گاڑی ملے، کوئی پروٹوکول ملے، کوئی سٹاف ملے، کوئی ان کی گاڑیوں کا ہم بھی مطالبہ کریں، ہمارے اوپر بھی الزام لگے. تو وہ ان کو موقع مل گیا. لیکن عمران خان کی تحریک کو چلانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. تو یہ میں بار بار آپ کو یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ علیمہ خان آج اڈیالہ کے باہر دھرنا شام تک چلے گا، ورکرز کی بڑی تعداد پہنچے گی، لیکن کچھ لوگ مزید ایکسپوز بھی ہوں گے. اور اس پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کافی دیر سے جو ہے وہ اپنی قیادت سے سوال کر رہا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں ورکر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. ورکرز جی اب لانگ مارچ کا انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور خبر کے مطابق 8 مئی کو ٹانک سے شروع ہونے والا لانگ مارچ کا اعلان جو پشاور اور پھر صوابی کی طرف روانہ ہوگا، جہاں اگلا لائحہ عمل سامنے آئے گا. یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا جب قیادت ایک واضح روڈ میپ پیش کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے اور عمران خان تنہائی میں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا. تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ احمد خان نیازی صاحب جو ہیں اس کو لیڈ کریں گے، اور پھر اٹک پل کے اوپر یہ لوگ آ کر انتظار کریں گے اور یہاں پر آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے گا. اب دیکھیں کہ اٹک پل رکتے ہیں یا صوابی میں،
لیکن اس کا جو مجھے ایک سیٹ بیک نظر آ رہا ہے نا، ورکرز کے جی ہم ساتھ ہیں اور ہم نے ورکرز کی ہمیشہ بات بھی کی ہے، قائدین کو ہم نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ورکرز کے ساتھ میں ہمیشہ کھڑا رہا ہوں۔ دیکھیں تحریک جو ہے نا وہ سب مل کر چلیں گے تو تحریک چلے گی، اگر راہیں آپ جدا کر کے چلیں گے تو منزل بہت دور ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ پاکستان تحریک انصاف سہیل افریدی کو لیڈ کرنا چاہیے، علیمہ خان اس جلسے میں موجود ہوں، اس لانگ مارچ میں موجود ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 300 کے قریب ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اور کئی 100 آپ کو ٹکٹ ہولڈرز ملیں گے۔ اس کے علاوہ عہدیداران ہیں، اتنی بڑی لسٹ ہے کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر عمران خان کی رہائی کے لیے آج کوشش شروع کر دیں تو یقیناً ان کو ان کی منزل ضرور ملے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنی بھی پراکسیز تھی اب تو متحرک ہو گئی ہیں نا، اب یہ کیا کر رہی ہیں میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن جب تک آپ کی آپس کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے، آپس میں آپ بیٹھیں گے نہیں تو یہ آپ کو منزل نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی دلیل دے دیتا ہوں، اس میں ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ تمام دوست اس کو خود بھی انالائز کر سکتے ہیں کہ علیمہ خان نے 10,000 ورکرز کو اڈیالہ کے باہر اکٹھے کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا، یہ ہوا نا، کتنے ورکرز آئے ہوں گے؟ چلیں بڑی چھلانگ مارتے ہم کہتے ہیں جی 2,000 تھے، 3,000 تھے، لیکن 10,000 ورکر جو ہے یا لوگ وہاں پہ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت کو ایک طرف کھڑا کرتے ہیں، آپ یقین نہیں کرتے، لیکن بہنوں کے اوپر تو یقین ہے نا، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے نہیں ہوئے۔ لوگ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جاتے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ علیمہ خان نے کہا پہنچو، لوگ پہنچے، ان کو معلوم ہے کہ گرفتار کیا جائے گا، ان کو معلوم ہے کہ ان کو اٹھا کر لے کر جائیں گے، ان کو ویرانے میں چھوڑ دیا جائے گا، ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں گے، یا پھر کوئی اور مقدمہ دہشت گردی کا، اور پھر دہشت گردوں کی طرح منہ پر کپڑا ڈال کر ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، خاندان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے باوجود لوگ جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے نا، پاکستان تحریک انصاف کو اس کی منزل نہیں ملے گی، اور وہ منزل ہے عمران خان کی رہائی۔ اب تو خیر ان کی بیماری کا معاملہ ہے، کم از کم اتنا تو دباؤ ڈالا جاتا کہ عمران خان کو ڈاکٹرز ان کی مرضی کے مل جاتے ہیں، ان کا علاج جہاں سے وہ چاہتے ہیں کروا دیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا۔ چونکہ دوستو خبر اب جو آ رہی ہے نا، جس طرح سے آنکھ کو انہوں نے ضائع کر دیا، 85% ان کی بینائی چلی گئی ہے، اور یہ بہنوں کا ایکسیس اس لیے بند کرتے ہیں کہ یہ بہنیں باہر آ کر قوم کو بتائیں گی کہ عمران خان کو کن حالات میں رکھا گیا، اور قوم اس پہ یقین کرے گی۔ یہی وجہ ہے نا کہ ملاقاتیں بند کر دو۔ سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے قانونی باتیں کی، 2 دن جو باتیں ہوتی رہی، انہوں نے 24 گھنٹے کے بعد آ کر اس کا ریبٹل دیا، لیکن بہنیں باہر آئیں گی اور فوری طور پر قوم کو بتائیں گی کہ اندر کیا ہوا، کیا کہا، اور عمران خان کس چیز کے بارے میں سہیل افریدی سے جو انہوں نے ہدایت بھیجی ہیں وہ اصل میں ہیں کیا۔ تو اس لیے ان ملاقاتوں کو روکا جاتا ہے۔ خان صاحب کی نظر کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، اور جو کنسرن ہے خاندان کا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کنسرن کو تحریک انصاف کے قائدین کو سمجھنا ہوگا اور عمران خان کی رہائی کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پریس کانفرنس مل کے بیٹھ کے کر لینا، تحریک تو سر چلانا بہت دور کی بات ہے، یہ ایک پریس کانفرنس اکٹھے نہیں کر سکتے، اور اتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، مشال یوسفزئی، اوورسیز چیپٹر، مروت گروپ۔ اب تو مروت گروپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور دوستو جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، بہت سارے رانگ نمبرز اس وقت متحرک ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب کا ایک بیان وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سینٹ کی ٹکٹس کی تقسیم پر نواز شریف کے خلاف سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے فیصلے کو بنیاد بنا کر سہیل افریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی کو چیلنج کر رہا ہوں، موجودہ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے خان رہا نہیں ہو سکتا۔ شیر افضل مروت کا یہ بیان دراصل پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات، خیبر پختونخوا کی قیادت اور پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کے تناظر میں سامنے آیا۔ اس میں انہوں نے 2 بڑے نکات اٹھائے۔ سینٹ ٹکٹس کی تقسیم میں مبینہ بے ضابطگیاں ہیں، سہیل افریدی کی بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تعیناتی کو ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ایک قانونی کیس نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اندر طاقت کی جنگ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں انٹرنل ریفٹس آپ کے، یہ اس کا ایک سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ٹکٹس کا ان کو سیکیور کرنا ان کے لیے ضروری ہے، عمران خان کی رہائی اور رسائی کا معاملہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز، سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کیسے بنے؟ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے بھی موقف اپنایا، اور یہ آئینی عدالت کا جو دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، اکتوبر 2025 میں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے سہیل افریدی کو نامزد کیا۔ یہ فیصلہ ایک ہنگامی پارٹی اجلاس میں ہوا جس میں مرکزی قیادت اور صوبائی ارکان شامل تھے۔ بعد ازاں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور ان کی حکومت اکتوبر 2025 سے قائم ہے۔ شیر افضل مروت اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا موقف ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، فیصلے موجودہ پارٹی قیادت خود کر رہی ہے، پارٹی میں جمہوری مشاورت نہیں ہو رہی، ٹکٹیں اور عہدے مخصوص گروپ بانٹ رہا ہے، اس لیے
موجودہ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے خان رہا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ثاقب نثار صاحب والا فیصلہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیخ افضل مربت نے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے فیصلے کا حوالہ دیا وہ نواز شریف نااہلی کیس یا پارٹی سربراہ کے اختیارات سے متعلق تھا۔ وہ عدالتی نظیر ہے جس میں عدالت نے کیا کہا کہ اگر پارٹی سربراہ قانونی حیثیت نہ رکھتا ہو یا نااہل ہو تو اس کے جاری کردہ ٹکٹس، پارٹی فیصلے، سوالیہ ان کے اوپر سوال اٹھایا جائے گا۔ اسی اصول کی بنیاد پر مروت صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی کے خلاف چیلنج ہم کر رہے ہیں۔ دوستو، مروت صاحب وکیل ہونے کے باوجود انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ مختلف ہے۔ عمران خان پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں۔ پارٹی کا چیئرمین، قائم مقام چیئرمین یا ایکٹنگ چیئرمین یا جو بھی آپ اسے کہیں، وہ ہے بیرسٹر گوہر۔ اس کے دستخط سے سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ اس کی کوئی جو پوزیشن ہے اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ آئینی عدالت ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کہہ دے آئینی عدالت کے سہیل افریدی کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اور یہ غیر ملکی باشندہ ہے، تو کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے، کیونکہ وہ آئینی عدالت ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ اور قانونی نکات اس کے اندر کیا ہیں؟ ممکنہ طور پر جو نکات اٹھائے جائیں گے، ایک تو نامزدگی کا اختیار کس کے پاس ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ امیدوار کا فیصلہ پارٹی آئین کے خلاف ہوا ہو، پارلیمانی پارٹی کی باقاعدہ منظوری، اگر ارکان اسمبلی سے رسمی ووٹنگ یا مشاورت نہ ہوئی ہو، عمران خان کی منظوری تھی یا نہیں، یہ سیاسی طور پر بڑا سوال ہے۔ خود میڈیا رپورٹس میں یہ بھی آیا کہ بعد میں کابینہ توسیع بھی عمران خان کی منظوری سے مشروط کی گئی۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ خان صاحب کا فیصلہ آ جائے گا تو ہم کابینہ بھی بنائیں گے۔ باقی آپ کو یاد ہوگا کہ ابتدائی طور پہ سہیل افریدی صاحب نے جو کابینہ تھی اس کو ایک طرح سے محدود رکھا تھا، ایک لمبی چوڑی کابینہ نہیں بنائی گئی، بعد میں تو اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو وہی کہتے تھے کہ میری ملاقات ہوگی، پھر کابینہ کے فیصلے، کابینہ کی منظوری میں خان صاحب کی مرضی سے کروں گا، میں خود کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اور اوبیسلی اس کا پھر ایک سیٹ بیک ہمارے سامنے ہے کہ ملاقاتیں تو نہیں ہوئی، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اب براجمان ہیں۔ دوستو، سہیل افریدی کے سامنے نہ صرف ایک معاملہ ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی۔ اب تو خیر وہ ان کی بیماری کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ رہائی سے رسائی اور پھر دوائی تک معاملہ آ گیا ہے۔ اب سوچنا ہوگا ان کو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، اور پنجاب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جب ہم سہیل افریدی گروپ سے بات کرتے ہیں نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے صرف کے پی کے کی عوام نے تو صرف نہیں نکلنا نا۔ آپ نے اگر کشمیر میں سہیل افریدی کی تقریر سنی ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ ٹھیکہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر نے اٹھایا ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو میں آپ کو اس سے ایک قدم آگے بتا دیتا ہوں کہ جو وہاں پہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ سارا ٹھیکہ کے پی کے نے تو نہیں اٹھایا، وہ پنجاب بھی نکلے، بلوچستان بھی نکلے، باقی لوگ بھی نکلے، اور پنجاب کے اندر قیادت نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرنے والا پنجاب میں آپ کو دور دور تک کوئی نظر نہیں آئے گا، اینڈ تھینکس ٹو حماد اظہر اور ان جیسے لوگ جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے، کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 3 برس پاکستان تحریک انصاف کے ضائع کر دیے۔ عمران خان کی قربانی کو انہوں نے رائیگاں جانے دیا، اور اس میں تمام لوگوں کا ہاتھ ہے۔ جو فیصلے وقت پر نہیں ہوتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پنجاب میں آپ کی قیادت ختم ہو گئی۔ لوگوں کو متحرک کون کرے گا؟ کوئی تو ہوگا جس نے پہلے دن سے پریشر ڈالا ہوتا، کوئی تو ہوتا 2024 کی رات کو میدان میں موجود ہوتا، لیکن ایک ایک چیز کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج اگر کے پی کے والے کہتے ہیں نا کہ پنجاب کو بھی نکلنا چاہیے، تو پلان افسر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب پنجاب کے اندر کوشش کریں گے، لوگوں کو متحرک کریں گے، اور ایک گرینڈ قسم کا پلان وہاں پر بنایا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر پنجاب، کے پی کے اور باقی جگہوں سے بھی قافلے چلیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہے، یہ میری آبزرویشن ہے، آپ مجھے میرے پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور آبزرویشن دوستوں میری یہ ہے کہ انہوں نے نا وقت ضائع کرنا ہے، انہوں نے اگلے کچھ ماہ تیاری میں لگا دینے کہ دیکھیں ہم پنجاب کو تیار کر رہے ہیں، پھر پنجاب تیار ہوگا، پھر گرمی کے بعد جو ہے پھر ایک اور کوئی موسم آ جائے گا، اور پھر ان کا عمران خان سے اپنے آپ کو یہ آہستہ آہستہ دور کرتے جائیں گے، اور ہمیں ایک دن خبر پتہ لگے گی کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے اس میں مزید تکلیف بڑھ گئی، یا پھر انہیں مزید کوئی بیماری کا وہ شکار ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اور دوستوں، سہیل افریدی کے سامنے نا بہت سارے چیلنجز ہیں، اور جو مینڈیٹ آپ کے پاس ہے نا، یہ مینڈیٹ کا تقاضا ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے، اور مینڈیٹ یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تحریک چلاؤ عمران خان کی رہائی کی۔ تو سہیل افریدی کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کی ایک ریزن ہے، ایک لاجک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور محاذ جو سہیل افریدی کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ محاذ ہونا ہی تھا، کھلنا ہی تھا، اور وہ کیا ہے؟ آئینی عدالت متحرک ہو چکی ہے سہیل افریدی کے خلاف۔ انہوں نے رہائی فورس وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی الگ معاملہ ہے۔ ادھر سے اعلان کیا، کچھ لوگ چلے گئے سپریم کورٹ آئینی عدالت کے اندر، وہاں پہ انہوں نے جا کر کہا کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو روکو۔ اور ساتھ ہی ساتھ
آپ نے دیکھا کہ جو امین الدین صاحب ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ نوٹسز بھی جاری کر دیے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے پاکستان میں، سہیل افریدی صاحب نے 9 مئی کے کیسز واپس لینے کا اعلان کیا، جو آپ کے پی کے چیپٹر والے کیسز تھے تو یہاں پر آئینی عدالت میں چلے گئے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوری طور پر اس پہ حکم امتناعی جاری کر دیا. تو یہ ایک طرح سے سہولت کاری اس نظام کی جا رہی ہے. تو سہیل افریدی ورسس آئینی عدالت، یہ محاذ دوستو کھل چکا ہے. اور اگر سہیل افریدی نے مینڈیٹ جو ان کے پاس ہے اسے استعمال کرنے کی اور اس کی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کی، تو پھر آئینی عدالت ان کے خلاف متحرک ہو جائے گی. ان کو بھی اس طرح سے ڈرایا جاتا ہے کیونکہ وہاں بھی ایک کنفرمیشن تو نہیں ہے. پاکستان کے طاقتور حلقے اور ان کے پیار کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ سہیل افریدی کہیں لے کر ہی نہ آ جائے کسی کو، اور احتجاج شروع ہو گیا تو پھر ہم کریں گے کیا. لیکن پنجاب جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پنجاب سے یہ کس قسم کی تیاری کرتے ہیں. اور دوستو آپ کو اقرار کے حوالے سے میں خبریں کی دے دوں. کل میں نے اس پہ بات کی تھی اور اس کے بعد مجھے 2-3 میسیجز بھی آئے، اور میسیج دینے والے نے کہا تھا کہ ہاشمی صاحب تسی بھی. تو خیر بات یہ کہ جہاں پہ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، اس پر ضرور بات کی جائے گی. اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا نا کہ آپ اب اینکر نہیں ہیں، آپ اب اس کرسی سے اتر کر ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا مقام بنائیں گے. اور یہ میرے دوست اتنا آسان نہیں ہے. ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا. بہت سارے آپ کو نواز شریف مل جائیں گے، بہت سارے آپ کو آصف علی زرداری مل جائیں گے، بہت سارے آپ کو بلاول جیسے مل جائیں گے، بہت سارے آپ کو رانگ نمبرز مل جائیں گے جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اکٹھے ہو گئے. بہت سارے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو سیاسی مقاصد کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، نظریے بدلتے ہیں. ماضی میں جس کو چور کہتے تھے آج ان کا قائد ہے، آج ان کا مرشد ہے. اور نون لیگ کے اندر بہت ساری ایسی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی. یہ جو راستہ ہے نا میرے بھائی، عوام راج کا راستہ، اس میں عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ نے تو ڈسکنیکٹ کرنے کا راستہ اختیار کر لیا. جب آپ لوگوں کو سرعام اس طرح سے برا بھلا کہیں گے تو دنیا دیکھتی ہے نا کہ یار اس کا رویہ کیسا ہے، یہ تکبر میں ڈوبا ہوا شخص ہے، یہ پیار کی بات کیوں نہیں کرتا، یہ جوڑنے کی بات کیوں نہیں کرتا. آپ دوسروں کی کمزوریوں کو اپنے دلائل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ پھر آپ کے اندر بھی کمزوریاں ہی ڈھونڈیں گے. لوگوں کی کمزوریوں کو آپ کی اچھائی کے طور پر نہیں پیش کیا جائے گا، بلکہ آپ کو برا بھلا کہا جائے گا. اور آپ کے اندر سے برائیاں جو ہیں اور جو کمی آپ کے اندر ہوتی ہے، لوگ اسے دنیا کے سامنے پھر رکھتے ہیں. اور دوستو اب جو سوشل میڈیا پہ ریئیکشن آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ذیشان عزیز نے لکھا، وہی دوست جس نے ینگسٹر جس نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، جس میں علی محمد انجینئر اور باقی. وہ لکھتا ہے جی کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس گالی کا کوئی ثبوت نہیں، بے شک سی سی ٹی وی نکلوا لو، سارا تماشا صرف اور صرف سیاسی ٹی آر پی کے لیے کیا. گالی والی ٹویٹ سے لوگوں کو جذباتی کر کے ایک سیاسی جماعت کے خلاف بیانیہ بنایا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں گالی کا. کیا جھوٹ پر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ دیکھیں یہ جو ٹی آر پی کا معاملہ ہے نا ذیشان بھائی، آپ مجھ سے ویسے بھی عمر میں چھوٹے ہیں، یہ معاملہ اب ٹی آر پی کا نہیں رہا. یہ معاملہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا نا، تو پھر آپ کو عوام کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا. یہ جو آپ نے ڈسپلے کیا ہے اقرار نے، یہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. یہ پروگرام سرعام نہیں ہو رہا کہ جہاں پر لوگ ریٹنگ کے لیے سب کچھ کریں اور دیکھیں کہ اچھا یار زبردست ہو رہا ہے. یہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. اور یہ بات ذیشان نے کیوں کہی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ذیشان نے جی بات اس لیے کی، دراصل ایئرپورٹ واقعے نے پی ٹی آئی کا پورا سو کالڈ نظریہ دھڑم سے نیچے گرا دیا. یہ اقرار یہ بات کر رہے ہیں. پھر ایک اور جو بات اقرار الحسن اقرار نے کہی کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ میں ثابت کر سکوں کہ اس نے مجھے گالی دی. اس کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے گالی نہیں دی. اس ڈیبیٹ میں ہم نہیں الجھتے. جب ان سے سوالات ہو رہے تھے نا تو اقرار کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا تو اوبیسلی اس نے جان چھڑائی تھی. اس نے سوچا ہوگا نا کہ یار میں کون سے سیاپے میں پھنس گیا ہوں، یہ پریس کانفرنس بلا کر لوگ تو یہاں پر آ کر مجھ سے سوال کر رہے ہیں. اب اس میں اقرار نے ایک اور بھی بات کہی، مجھے گالی دی گئی جسے میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا. کہا گیا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواد کو رگڑا لگ گیا، اب کیا جواد احمد ذلیل ہو رہا ہے؟ اب اس پر سوال جو ہے وہ لوگوں نے پھر ان سے پوچھا کہ یار آپ کی حد تک تو بات ٹھیک تھی، کسی نے گالی نکالی، آپ اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، آپ پیار سے دیں، آپ مسکراہٹ سے دیں، آپ گالی کا جواب گالی سے دیں، اٹس انٹائرلی یور پریروگیٹو. لیکن جواد میں تسی کیوں کسیٹ رہے ہو؟ تو گونتل نے سوال پھر اس کے اپنے پروگرام میں کیا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ جواد احمد کو ذلیل کہے. یہ اقرار نے جواد احمد کی موجودگی میں یہ بات کہی. اور اس کے بعد جواد بھی سوچ رہا ہوگا کہ یار میں کہاں کن جاہلوں میں پھنس گیا ہوں
کہ ایک کہتا ہے کہ اسے غصہ اس بات پہ تھا کہ اس کو کسی نے کہہ دیا کہ اس کا بھی حال جواد احمد جیسا ہوگا، یہ غصہ کر گیا، اس نے پورا تماشا لگا لیا، اور پھر پروگرام میں بلا کر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے سامنے بٹھا کر کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ جواد احمد کو ذلیل کہے۔ آپ کچھ اور لفظ استعمال کر لیتے لیکن آپ نے جان بوجھ کے دہرایا یا وٹ ایور، آئی ڈونٹ نو یہ کس راستے پہ ہماری جو جرنلزم چل پڑی ہے۔ اچھا، اب جواد احمد صاحب جو ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کسی نے ان کا نام مبینہ طور پر لیا نہیں لیا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جواد صاحب اب اپنے آپ کو irrelevant تصور کر رہے تھے تو وہ بھی پروگرام میں کچھ بولے اور انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ریلیونٹ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے آپ یقین کریں جواد احمد کی کبھی کبھی نا ذہنی حالت پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ کس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ یار اگر یہ جماعت آپ کسی نظریے پر چل رہے ہیں نا تو آپ اپنا نظریہ لے کر چلیں۔ لوگوں کو گالیاں نکالنے سے آپ کے نظریے کی پہچان ہوگی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو میرا بھائی اس خیال سے باہر آ جائیں، چونکہ لوگوں کو گالیاں نکالنے سے آپ کی اصل حیثیت دنیا کے سامنے آتی ہے، لوگوں کو آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بسنت پر میرا گانا ہی نمبر 1 تھا، ہر چھت پر بجتا رہا، اتنا زیادہ ریلیونٹ آدمی سب چھوڑ کر یہ کام سیاست کر رہا ہے۔ میری ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پوسٹ کے نیچے لوگ پڑھیں اور تو کہیں کہ یہ آدمی ہے ہی کچھ نہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی میرے خلاف نا پروپیگنڈا کر رہے ہیں سارے مل کر، اور میں بہت زیادہ دیکھیں یہ باقاعدہ نارسزم جو ہے، خود پسندی، نرگسیت جسے آپ کہتے ہیں، آپ ابھی گوگل کر لیں، یہ ایک بیماری ہے کہ میرے سے بڑا جی اینکر کوئی نہیں، میرے تو بڑا سنگر کوئی نہیں، میرے تو بڑا لیڈر کوئی نہیں، اور میں تو جی سمجھتا ہی کچھ نہیں ہوں اس سیاست کو، میں تو پاکستان کے لیے کر رہا ہوں، عوام کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں، اچھا مجھے نا آپ یقین کریں میرے لیے یہ تمام دونوں دوست جو ہیں نا وہ قابل احترام ہیں، لیکن مجھے نا بعض دفعہ یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، میں پارلیمان میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ ہوں گے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کی جماعت ہے؟ عوام راج کیسے آئے گا؟ آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر موجود ہیں نا میرے بھائی۔ جب آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہوتے ہیں اور آپ جمہوریت کے اندر ہیں تو آپ کو اس انسٹیٹیوشن کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی آپ کو ممبرشپ لینی پڑے گی، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کو چلنا پڑے گا ان راستوں پہ جو جمہوریت کے راستے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، پھر آپ کریں گے کیا؟ کنگ میکر ہیں، کیا ہیں؟ ان کے بہت سارے کلپس ہیں اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں، ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ پھر جواد صاحب، ہم جواد صاحب کو بار بار بھول رہے ہیں، آئی ایم ریئلی سوری۔ جواد بھائی جو ہے ہمارا رہ جاتا ہے پیچھے، اور اس کو اس بات کا گلہ بھی ہے کہ اسے لوگ جو ہے وہ نظر انداز جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ جبران الیاس، اظہر مشوانی، ارسلان خالد میرے سوشل میڈیا کو بلاک کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں، انفالو کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ سیاست ہے؟ تو بڑے دکھ کی بات ہے جی۔ سارے جواد کو جی فالو کریں، اس کے فالوورز کو بڑھائیں، چونکہ جواد کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی آج۔ واقعی لٹرلی آپ میری اس بات کو مذاق مت سمجھیے گا، اور میں یہ مذاق کے طور پر آپ سے شیئر نہیں کر رہا، مجھے واقعی بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ وہ بندہ جس کا ذکر بھی کہیں نہیں ہوا، صرف ایک بندے نے کہا جی یہ حال بھی جواد ورگا ہوئے گا، اس کو ایسا ایشو بنایا گیا کہ اب موضوع بحث جو ہے وہ جواد احمد بن چکا ہے۔ اور جواد کو بھی خیال آ رہا ہوگا نا کہ یار مجھے کیوں انہوں نے اس پروگرام میں بلایا اور میرے خلاف میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ میرے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا نظریہ ہوتا نا، باتیں بہت اچھی کریں کہ عوام راج، جملہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، عام آدمی پارٹی، غالباً کوئی ایسا ہی نام ہے ان کا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے ان کی جماعت کا اگر نام میں نے آگے پیچھے کر دیا ہے تو نام بڑا اچھا ہے، راج کرے گی خلق خدا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ بھائی پچھلے 78 برسوں سے یہی نعرے بیچے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کو کوئی نعرہ دینا تھا، اس یوتھ کو کوئی نعرہ دینا تھا تو ان ناموں سے باہر آئیں۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ یہ کیا یوتھیاپا ہے، یہ لفظ انہوں نے کل استعمال کیا، یہ گالی دینا پاکستان کی عوام کو، نوجوانوں کو جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو ان کے گراؤنڈ میں جا کر، ان کی ٹرف پہ کھڑے ہو کر آپ منانے کی کوشش کریں، انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گالیاں دبو گے تو لوگ ہی تانوں کہیں گے ہاں جی بڑا لیڈر آ گیا ہے۔ تو یہ سر اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔